बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्के में इब्तिदाई ज़िंदगी थी वो बड़ी यानी दुश्वार गुज़ार थी। वो इस तरह दुश्वार गुज़ार भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिकम मादर में ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का इंतकाल हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से कूच फरमा जाते हैं और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी जो किफ़ालत है वो उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आ जाती है और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत फरमाते हैं। उसके बाद फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हज़रत अबू तालिब सरपरस्ती तो करते हैं, ये ज़िम्मा ले लेते हैं, लेकिन हज़रत अबू तालिब ख़ुद बहुत ज़्यादा मुतमव्विल इंसान नहीं थे और फिर कसीरुल औलाद भी थे। अब सरपरस्ती ज़रूर है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेहनत करके रिज़्क़ हलाल से दरअसल हज़रत अबू तालिब के पूरे ख़ानदान को भी उनकी भी किफ़ालत किया करते थे। यहाँ तक कि हज़रत अली करमल्लाह वजहो की जो किफ़ालत थी वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे ले रखी थी। नाज़रीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के होते हैं, यानी आप तिजारत फरमाया करते थे, मुलाजमत करके तिजारत करते थे, लोगों का माल लेकर जो जाना और उसको फ़रोख्त करना, तो मक्के में एक बहुत ही मुतमव्विल ख़ातून हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका माल जो है मुख्तलिफ़ ममालिक में जाया करता था फ़रोख्त के लिए और ये तिजारत का सिलसिला चला करता था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक बेवा ख़ातून के माल को लोग लेके जाते हैं, उसमें जिस कदर मुनाफा भी कमाएं, लेकिन ये सोच के कि एक बेवा ख़ातून ना कुछ तस्दीक़ कर सकती है, ना किसी से पूछ सकती है, इसलिए जो है वो उस माल का सही मुनाफा भी नहीं दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माल तिजारत लेकर जाते हैं और यानी जिस वक्त उनका ग़ुलाम जो है हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो भी हमरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मेरे आका जो हैं वो जब बाज़ार में ये माल फ़रोख्त फरमाते हैं तो एक एक माल में जो नक़ाइस होते हैं उनको बताते हैं और मैसरा जो ग़ुलाम है वो भी हैरान है कि पहली दफ़ा ऐसा है कि कोई ताजिर जो है वो अपने माल के नक़ाइस बता के माल फ़रोख्त कर रहा है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते हैं और उनका ग़ुलाम मैसरा उनको मुनाफ़ा और तमाम तफ़सीलात बताता है, तो वो उस कदर मुतासिर होती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो फ़ैसला कर लेती हैं कि वो अक़्द का पैगाम भेजेंगी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नाज़रीन, ये होगा हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू और आपको बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होता है तिलावत कुरान पाक से। हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी फ़ैसल चिश्ती, जिन्हें सबसे पहले हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम क़ारी फ़ैसल चिश्ती, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अब हम दरख्वास्त करना चाहेंगे क़ारी फ़ैसल चिश्ती से कि वो अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक का शर्फ़ हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. 'أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 'وإذ أخذ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ۔ ناظرین، قاری فیصل چشتی نے سورہ آل عمران کی آیات 81 اور 82 کی تلاوت فرمائی۔ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیما کے گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری آج کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں، جو ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ آج جو میرے پہلے مہمان ہیں وہ ایک طریقے سے، ویسے میں ان کو اپنا بڑا بھائی بھی کہتا ہوں، اپنا استاد بھی کہتا ہوں، میرے بہت ہی قریبی دوست ریحان مصطفیٰ راٹھور، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اسے جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے۔ حافظ قاری ریحان مصطفیٰ راٹھور جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بہرحال
ان کے بڑے بھائی ہیں اور ساتھ ساتھ طب کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، یعنی ڈاکٹر بھی ہیں اور اسلامک اسکالر ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں۔ خاص طور پہ جو نماز تراویح ادا کی جاتی ہے ایکسپو سینٹر میں اور جو شبینہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے بڑھ کر جو 27ویں شب کو سورہ رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے اور پھر نماز صلاۃ و تسبیح عطا کی جاتی ہے، آپ یقین کریں ایک دفعہ اگر آپ اس میں شرکت کر لیں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ نور سے منور ہو گیا۔ بہرحال ناظرین، آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، ڈاکٹر عطائے مصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑا لمبا تعارف ہو گیا۔ میں تو ایک احقر العباد ہوں، اللہ کے بندوں میں سب سے احقر ہوں۔ یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں متعارف کروایا ہے، میری وجہ شناخت اور وجہ تعارف اللہ کا قرآن ہے۔ بے شک بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ، بڑا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس مقصد کے لیے نہیں چنتا، جو لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ وہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، وہی ہمارے قراء یا ہمارے حفاظ اکرام جو ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں، جو بلکہ مہمان کیا، آپ ان کو بھی میزبان ہی سمجھیں، ہر ٹرانسمیشن میں، ہر ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن سے ایوارڈ یافتہ ہیں، شعبہ درس و تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور نعت گو شاعر ہیں، اور ان کا مجموعہ کلام حرف معطر جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شکیل مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شکیل مدنی بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جمیل بھائی، آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کی عمر ہے اور یعنی صداقت کا، امانت کا، عہد کی پاسداری کا، حق گوئی کا یہ عالم ہے کہ پورا مکہ اس بات کا معترف ہے۔ اور پھر حالانکہ بہت زیادہ کوئی پیسے کی فراوانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خوشحالی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آپ نے بالکل بے شک صحیح فرمایا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ بے شک جہاں نبی ہوں، ہمارا تو ایمان ہے کہ پوری کائنات ہی آپ کی رحمت کا حصہ لے کر زندہ و جاوید ہے، لیکن جس مقام پر نبی ہو وہاں فراوانی نہ ہو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جہاں پر نبی ہو وہاں رحمت نہ ہو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ کوئی کہے کہ جناب روشنی تو ہے، سورج نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کوئی کہے کہ چاندنی ہے، چاند نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لہٰذا کوئی کہے کہ نبی ہے، فراوانی نہیں، یہ ممکن نہیں۔ لہٰذا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بڑی برکتیں، بڑی عظمتیں، خود قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اور کب تک؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول تمہارے درمیان ہی موجود ہیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، قرآن یہ کہتا ہے پچھلے انبیاء جب آتے تھے لوگ ان کا انکار کرتے تھے، تب اللہ عذاب نازل کرتا تھا، بغیر نبی کی تبلیغ کے اور بغیر نبی جب تعلیم کر دے، انکار ہو، تب عذاب۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے فارمولہ بدل دیا اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی، جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو پھر عذاب کیسا، سختی کیسی؟ لہٰذا حضور کی ذات تو بڑی عظیم ہے۔ میں جو آپ نے قرآن کا ترجمہ پیش کیا اور ہمارے قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی، میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو اس پہ گفتگو کر لوں۔ جی سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، ایک جلسہ ہم دنیا پہ سجاتے ہیں، یہ عالم میثاق میں اور عرش پر اللہ نے جلسہ سجایا، اور اس کی کیفیت کیا بیان کی؟ ہم جب جلسہ کرتے ہیں فرش زمین پر تو اس میں گناہگار پارسا سب شریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب جلسہ فرما رہا ہے، حضور کی میلاد کا جلسہ اس آیت میں، تو اللہ جب جلسہ منعقد کر رہا ہے تو عجب عالم ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام شریک جلسہ ہیں، ہمارے نبی مہمان خصوصی جلسہ اور موضوع جلسہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی خطیب جلسہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے عالم میثاق میں، عالم عہد میں سارے نبیوں سے اوتھ لیا، حلف لیا۔ کیا لیا؟
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، کہ تمہیں کتاب بھی دی جائے گی، تمہیں نبوت بھی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم اپنے زمانوں میں جاؤ گے تو تمہیں اس نبی کی آمد کے ڈنکے بجانے ہیں، اور لتؤمنن اس پر ایمان لانا ہے۔ سارے نبیوں نے قالوا اقررتم واخذتم على ذلك مصری قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے عہد لیا۔ تو معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی ایمان ملتا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، نبوت ملتی ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ لتؤمنن لام تاکید کے ساتھ ثقیلہ کا صیغہ، ٹھیک ہے نا، کہ لتؤمنن لازماً تمہیں ایمان لانا ہے، ولا تنصرن لازماً ان کی مدد کرنی ہے۔ اب سارے نبی عہد لیتے، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ فتویٰ قال فشہدوا، سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، سارے نبی ایک دوسرے پر گواہ بن گئے۔ عجب بات ہے، سارے نبی گواہ بن گئے، اور وہ کون نبی؟ جن میں کوئی خدا نہ خاصہ نقص کا گمان قریب ہی نہیں آ سکتا، سارے پاکیزہ معصوم انبیاء اکرام، عہد لے لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیاری کی میلاد کا جلسہ ہے، آمد کے ڈنکے بجانے، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ سارے نبی گواہ بن گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب عدالت کا نظام یہ ہے کہ اگر کسی کے حق میں اگر 2 گواہ آ جائیں تو عدالت اس کی عزت و ناموس پر لکھ کر دے دیتی ہے، لیکن 1.25 لاکھ لوگ آ جائیں تو کیا کہنا؟ لیکن یہاں پر اگر عدالت کا جج خود کھڑا ہو کر کہہ دے میں بھی گواہوں میں شامل ہوں تو پھر کیا کہنا؟ اللہ فرماتا سارے نبی گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ فرماتا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اب تم سب کی گواہیوں میں تمہارے رب کی گواہی بھی شامل ہو گئی۔ تو معلوم ہوا، اس لیے کہا نا کہ فرش والے تیری شوکت علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ بہت خوبصورت بات کیا آپ نے جمیل بھائی، آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ محفل میلاد کا ثبوت ہے، ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس عہد کو پورا کرتے ہوئے ایک محفل میلاد بھی منعقد کی کہ نبی آنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ 1.25 لاکھ میلاد کا ثبوت۔ فرق یہ ہے وہ کہتے تھے کہ آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں آ گئے۔ واہ واہ واہ۔ اب مزید آپ سے گفتگو رہے گی ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، اب اس نشریات کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب، جن سے ہم درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مالک کل خدا ہے تو مالک کل خدا ہر تخیل سے ماورا ہے تو، ہر تخیل سے ماورا تخیل میں ہے مگر موجود، ہر تخیل میں ہے مگر موجود۔
کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے شکیل بھائی. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عطائے مصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، اور حافظ قاری اسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو بھی خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جمیل بھائی، آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، اور اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد مبارک، اس کائنات کا سب سے خوبصورت عقد جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور یعنی ایمانداری اور امانت داری اور صداقت کا یہ عالم ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر مروب ہوتی ہیں. اس سے پہلے کبھی کسی نے مال تجارت میں اتنا منافع دیا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ منافع آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی، اور انتہائی متمول خاتون ہے. یعنی میں ناظرین کو یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اعلان نبوت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ تشریف لائے گھر میں اور پریشان تھے تھوڑے سے، مطلب کچھ غمگین تھے، تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا، اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہ بہت مفلس تھے، بہت یہ عالم تھا کہ فاقوں کی وجہ سے لاغر ہو گئے، اور مطلب میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ کچھ قریش کے سرداروں کو بلا کر لے کے آئیں، اور پھر اس کا کچھ حل نکالتے ہیں. ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اشرفیوں کا ایک ڈھیر لگا دیا تھا، اور کوئی چھوٹا موٹا ڈھیر نہیں، اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر تشریف فرما ہوئے تو اس اشرفیوں کے ڈھیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ گئے تھے، اور سب کو گواہ بنا کے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ آج میں نے یہ تمام مال و دولت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیے. اب یہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں گے، ان کا مال ہے اور یہ ان پر منحصر ہے کہ جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں. جی ڈاکٹر صاحب. بے شک ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بیان فرمایا، اور آپ نے تجارت کی بات کی. آج میں اگر اپنی تجارت دیکھوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھوں، آپ کی سنتوں کو دیکھوں، تو بالکل متضاد نظر آتے ہیں ہم لوگ. اس لیے کہ منڈی لگی ہوئی تھی، ایک نوجوان دوسروں کی طرح اپنا اناج اور غلہ بیچ رہا تھا. یکایک ایک صدا لگتی کہ بھائی وہ نوجوان ہے، ایک ہی جنس کا مال ہے، ایک ہی طرح کا سیم ہے، لیکن ایک کے ریٹ جو ہے مارکیٹ ریٹ پر ہے، ایک کے قدرے کم ہیں، تو بھائی آؤ اس سے سامان لیتے ہیں، مال ایک جیسا ہے. اب آوازیں لگی اور وہ سارے دوڑ کر گئے اور جا کر دیکھا یہ نوجوان کی تو دونوں ہاتھوں میں لے کر دونوں ایک ہی طرح کا مال ہے، یہ کم اور زیادہ کیوں ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ بات یہ کہ جب ہم راستے سے آ رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی، تو جو بوریوں کے اوپر مال تھا وہ بھیگ گیا تھا، ڈیفینیٹلی بھیگنے کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ گیا، اس لیے میں نے ان کے جو ریٹ ہے کم کر دیے، اور جو خشک مال ہے اس کا مارکیٹ کے ریٹ پر ہے. یہ امانت اور یہ دیانت داری دیکھی تو نعرے لگ گئے کہ باخدا یہ صادق اور امین ہیں، اور صادق و امین اس کائنات میں ایک ہی ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو تجارت کا یہ عالم دیکھ کر، ایمانت کا، دیانت داری کا، صداقت کا یہ عالم دیکھا، اور یہ ساری خبریں ام المؤمنین حضرت سیدہ عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تک پہنچ رہی تھی کہ کس طرح آقا جا رہے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کر رہا ہے، راہب مل رہے ہیں تو کس طرح آپ کا استقبال کر رہے ہیں. لہذا میسرہ جلدی جلدی پہنچا اور جا کر کہا بہت سارا منافع لے کر ہم واپس پلٹ آئے، حضور ابھی آیا چاہتے ہیں، لیکن ایک عجب میں نے منظر دیکھا کہ جہاں آپ چلتے ہیں بادل کا سایہ وہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے سر مبارک پر. تو ام المؤمنین سیدہ عالم اپنی چھت پر کھڑے ہو گئی اور دور سے مشاہدہ کر رہی تھی کہ واقعی بالکل صحیح کہا کہ باقی جو قافلے کے لوگ تھے ان پر بادل نہیں تھا، سورج چمک رہا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بادل سایہ کیے ہوئے آپ کے سر مبارک کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یہ منظر دیکھ کر بہت ساری اور چیزیں دیکھیں تو آپ نے فوراً اس خواہش کا اظہار کیا. حالانکہ عرب کے بڑے بڑے سردار یہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے نکاح میں آ جائے، اس لیے کہ مالدار تھی، صاحب ثروت تھی، متمول تھی، لہٰذا ہر خواہش رکھتا تھا. لیکن قربان جائیے کہ سارے سیدہ عالم سے شادی کرنا چاہتے تھے اور سیدہ عالم سرور کونین سے شادی کرنا چاہتی تھی. لہٰذا آپ نے پیغام بھیجا، حضور نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح ہوا. اور نکاح کے بعد آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہ
جسے قرآن نے کہا قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بی فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو آپ نے کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا، اپنی معجز نما ذات کو پیش کیا. اور قرآن نے کہا قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، اگر یہ قرآن تمہارے درمیان تلاوت نہ کیا جاتا، رسول خدا قرآن نہ پڑھتے، تو ان کی تمہارے درمیان گزاری ہوئی سابقہ 40 سال کی زندگی ہی نبوت کے معجزے کے طور پر کافی ہو جاتی. سبحان اللہ، کیا لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو بیویاں ہوتی نا اس شوہر کو کم ہی مانتی ہیں، ٹھیک ہے نا، عام طور پر نقائص ڈھونڈتی ہے کہ میرا شوہر ایسا مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ سردی، یہ گرمی، یہ رونا خواتین کا لگا رہتا ہے. لیکن قربان جائیے، وہ ایک بڑا مشہور و معروف قصہ ہے کہ صاحب ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم بڑے پیر بنے پھرتے ہو، میں نے آج آسمانوں پر دیکھا پیر اڑ رہا تھا. کہ اچھا تو نے دیکھا، وہ میں ہی تو تھا. اچھا تم تھے، تبھی میں کہوں کہ آڑے ترچھے کیوں اڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو خواتین مانتی نہیں ہے، لیکن قربان جائیے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور زملونی زملون کی صدائیں لگاتے ہوئے آپ آئے، وحی کی کیفیات تھی، اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوئے، تو ایک کپ کپی کی کیفیت تھی، شیورنگ تھی. تو آپ آئے کہ مجھے کمبل اڑاؤ، کمبل اڑاؤ. تو آپ نے تسلی دی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. اب حضور کی 5 کوالٹیز بیان کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچی کو رخصت کرتے ہوئے یہ 5 کوالٹیز اس کو ساتھ جہیز میں دینی چاہیے. فرمایا کہ انک لتصل الرحمہ، خدا کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، جو بوجھ نہ اٹھا سکے آپ اپنے کاندھوں پر ضعیفوں کا، بیماروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا آپ اسے کما کر دیتے ہیں. وتقری الضیف، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر مہمان نواز ہم نے نہیں دیکھا ہے. وتعین علی نوائب الحق، اور جو نیک کام کرنا چاہتے آپ بڑھ چڑھ کر سبقت لے جا کر اس کا ساتھ دیتے ہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے پیارے رسول خدا کی قسم اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. اور جب آپ نے ایمان پیش کیا تو کائنات میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین کے اندر سید عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھے. ایک جناب ابو اسد آیا، ایک بڑا مشہور و معروف عرب کا شخص تھا. اس نے آ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بنا. اس وقت تک ظاہر ہے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا. اس نے کہا کہ اے عباس، میں نے کعبہ میں آج عجب منظر دیکھا. میں نے دیکھا ایک شخص آیا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ باندھ کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. تھوڑی دیر کے اندر ایک اور بچہ آیا، وہ اس کے دائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا. ایک خاتون آئی، وہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی. تو حضرت عباس نے کہا کہ بخدا اے ابو اسد، یہ میرا بھتیجا محمد ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ میرا ابو طالب کا بیٹا ہے، اور جو خاتون آ کر کھڑی ہے یہ خدیجہ بنت خویلد ہے. لہٰذا یہ 3 افراد ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا ایک وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہنے والا اس پورے قریش کے اندر مکہ میں واحد شخص ہے. تو ابو اسد کہتا ہے میرے دل میں اسی وقت خواہش پیدا ہوئی کاش ان 3 میں چوتھا میں ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات تو اظہار نبوت سے پہلے دیکھیں تو ساری معجزاتی ہیں. حلف الفضول میں آپ حصہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنگ فجار میں آپ حصہ لے رہے ہیں. ہاں، فجار میں آپ حصہ لے رہے ہیں کہ کوئی ظالم کا اگر ہاتھ روکے گا تو ہم روکیں گے، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ حلف لیا جاتا ہے. اور سید عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کیا کہنا، بالکل اپنا مال، اپنی جان، اپنا درہم، اپنے قدم، اپنے سخن، تن من دھن سب آقا کریم علیہ تسلیم پر قربان کر دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو جو عزت و تکریم دی جو دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی جبرائیل کو بھیجتا جاؤ سیدہ خدیجہ بنت خویلد کو جا کر اللہ کا سلام پیش. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب شیب ابی طالب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یعنی وہ جو ایک عرصہ تھا اس میں چاہے گندم کے لیے اگر 1 سیر گندم کے لیے 1 اشرفی بھی خرچ کرنی پڑی تو اف نہیں کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جب لوگ میری راہ میں کانٹے بچھاتے تھے تو وہ میری راہ میں پھول بچھایا کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر آپ سوچیں کیا عظمت ہوگی. جمیل بھائی آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. حافظ قاری اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صورت نجات بن گئی
پہلے آپ کا ہوا ظہور، اور پھر یہ کائنات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، اور آیت قرآن جو پڑھی، آیت قرآن جو پڑھی، تو مصطفیٰ کی نعت بن گئی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، اور جان دی جو ان کے نام پر، جان دی جو ان کے نام پر، تو موت بھی حیات بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، صورت نجات بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ قاری حافظ اسامہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جنوں بشر کے پیشوا، He is Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل غول من الأغوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آپ ہیں محبوب حق اور شاہ
He is our dearest, to whom hopes can look forward for succor and redress in all befallings, calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بیشبہ دونوں جہاں میں آپ کا جود و کرم، بیشبہ دونوں جہاں میں آپ کا جود و کرم، علم کل ہے آپ کا اور جز رہے لوح و قلم. The world and its counterpart, the other world, owe their existence to your generosity. Even the knowledge contained in the pen and the board is just a fragment of the science. You are the matter of it. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، فوزیہ خادم آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ قصیدہ بردہ شریف حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ یہ قصیدہ جو ہم روزانہ اپنی نشریات میں پیش کرتے ہیں، ہر شعر کے ورد کرنے پہ کچھ تاثیر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اس قصیدے میں کچھ چیزوں سے، کچھ بیماریوں سے شفایا بھی عطا کی ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے آج جو تیسرا شعر پیش کیا گیا اس شعر کے بارے میں بتانا چاہوں گا. جی فیصل، آج کا جو تیسرا شعر پیش کیا گیا ہے وہ ذرا پڑھتے ہیں. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. واہ، یعنی اس شعر میں حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ دنیا اور دوسری دنیا یہ سب آپ کا جود و کرم ہے، اور خاص طور پہ جو لوح و قلم کی بات آئی ہے تو وہ لوگ جن کے علم میں اضافہ نہ ہو رہا ہو یا ان کو کوئی تعلیم کے حوالے سے پریشانی ہو، اگر اس شعر کا ورد کریں گے تو پھر ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، تعلیم کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. بہرحال ناظرین، کوشش یہی رہتی ہے کہ روزانہ آپ کے سامنے مختلف اشعار اس قصیدہ بردہ شریف کے پیش کیے جائیں، ساتھ ساتھ ان کا جو اثر ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے، اسے بیان کر کے آپ کو بتایا جائے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.